Assalamu alaikum, dear viewers, dear subscribers, my dear students. आज का मेरा टॉपिक आपको पिक्चर से महसूस हो गया होगा, मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की कौमी ज़बान। ये वो टॉपिक है जो अक्सर जो है पाकिस्तान स्टडीज़ के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी ये आ जाता है, पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसमें भी ये टॉपिक आ जाता है कि और हिस्टोरिकली अगर इसको बैकग्राउंड में जाऊं तो ये भी कहा जाता है कि जी मोहम्मद अली जिन्ना का ये डिसीजन कि लैंग्वेज उर्दू जो है वो कौमी ज़बान होगी। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिदा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो उन्होंने जो फ़ैसला किया था उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज मे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है। इसके ऊपर आज मैं बात करूँगी कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये बात की जाती है कि उन्होंने उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज करार दिया, तो इसमें किस हद तक जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन जाता है ईस्ट पाकिस्तान को बनने में, सेपरेशन होने में और बांग्लादेश बनने में। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत हैं जिनके बारे में जो है बात जो है वो क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, जो उनके हरीफ भी ये बात कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी टैलेंट और उनका जो कॉम्पिटेंसी थी उसके ऊपर कोई शक नहीं है। उनकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, उनकी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत हैं जो कभी ना झुकते हैं, ना झुके हैं, ना कभी बिके हैं। मैंने मोहम्मद अली जिन्ना पे ऑलरेडी एक बहुत 5-6 वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं मोहम्मद अली जिन्ना के टाइटल से, जो कि दिसंबर के मंथ में 2 इयर्स बैक मैंने उसको अपलोड किया था और पीपल लाइक वेरी मच। आज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी इशू जहन में आप रखिएगा कि इशू क्या है कि ये कहा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी जो फैसला था उनका उर्दू ज़बान को नेशनल ज़बान करार देने में, जब बांग्लादेश हमारे साथ था, तो ये दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन एट दैट टाइम। तो उसको आज हम थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे और उसके साथ ही जो करंट सिनेरियो है उर्दू लैंग्वेज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करूँगी मैं। और बात करूँगी कि किस तरह से हम इसको जो है ले सकते हैं कि वाकई इसमें कोई कंट्रीब्यूशन उसकी है या नहीं है। पाकिस्तान के कायद मोहम्मद अली जिन्ना हैड अ वेरी क्लियर क्रिस्टल पर्सनैलिटी रखते थे। एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाती चलूँ अपने स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक जलसा हो रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे अपने मोहम्मद मुस्लिम लीग के एक ओहदेदार के साथ उस जलसे में तशरीफ़ ले गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना वही जो पेंट शर्ट जो उनका एक पसंदीदा लिबास हुआ करता था, वो शलवार कमीज़ भी इस्तेमाल करते थे, मगर मोस्टली जो है वो पब्लिकली वो जो है वो पेंट शर्ट और ड्रेस जो है उनके होते थे वो पहनते थे और वो उसी ड्रेस में थे, पेंट शर्ट में थे, और उन्होंने एक जिन्ना कैप जो है वो पहन रखी थी। जो मुस्लिम लीग का ओहदेदार था उनके साथ उसने बड़ा शलवार कमीज़ और बड़ा रवायती किस्म का पगड़ उसने बांधा हुआ था। और जब स्टेज पे जलसा शुरू हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना और वो मोहम्मद जो साथ जलसे में मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के जो रहनुमा साथ थे वो भी साथ थे। उन्होंने अपना रवायती लिबास पहना हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कैप पहनी हुई थी या पेंट शर्ट पहनी हुई थी। जब स्टेज पे जाकर बैठते हैं दोनों, तो मोहम्मद अली जिन्ना, गर्मी का मौसम था, थोड़ा उन्हें गर्मी महसूस हुई, उन्होंने कैप उतार के अपनी गोद में रख ली। तो जो साथ में मुस्लिम लीग के जो ओहदेदार थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ा सा करीब होकर कहा कि जिन्ना आपने बहुत अच्छा किया, मोहम्मद अली जिन्ना आपने बहुत अच्छा किया, ये कैप उतार दी है, यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं क्या सोचेंगे, क्या मतलब कोई बैड इंप्रेशन सा वो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है आपने कैप उतार दी है नीचे, मतलब अपने गोद में रख ली है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात सुननी थी और उठा के वापस कैप अपने सर पर रख ली और कहा कि आई डोंट वांट पीपल थिंक अबाउट मी व्हाट आई एम, आई वॉन्ट पीपल थिंक अबाउट मी व्हाट आई एम, जो मैं हूँ लोग मेरे बारे में सिर्फ वही जानें, एंड नॉट व्हाट आई एम एक्चुअली नॉट, जो मैं नहीं हूँ वो उसके बारे में कोई गलत तासुर कायम ना करें। आई डोंट वांट पीपल टू बिल्ड अ रॉन्ग इमेज अबाउट मी, लोग मेरे बारे में कोई गलत तासुर कायम करें, मैं ये नहीं चाहता, मैं जो हूँ मैं वो दिखना चाहता हूँ। ये कह के उन्होंने वापस अपनी कैप जो है वो सर पर रख ली। तो एक ऐसी शख्सियत जो कि चीट करने के पॉइंट से नहीं, किसी भी किस्म का जो है वो शो ऑफ करना, अपनी पर्सनैलिटी को
لوگوں کے سامنے اس طرح سے کہ جی وی آر امنگ یو اینڈ وی آر ود یو اینڈ وی آر اکارڈنگ ٹو یور تھاٹ اینڈ فیلنگس. نو، ان کی اپنی ایک تھاٹ تھی، ان کا اپنا ایک پرنسپل تھا جس کے تحت وہ اپنی زندگی جو ہے وہ چلا رہے تھے، گزار رہے تھے، اور یہی ان کی کوالٹیز تھیں جو ان کے مخالفین بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، ان کا اپنا ایک ٹیلنٹ تھا، ان کا اپنی ایک انٹیگریٹی اور جو ہے وہ پرسنالٹی جو تھی ان کی فلالیس تھی. محمد علی جناح کی اس پرسنالٹی کو لے کر اب میں آ جاتی ہوں. محمد علی جناح نے ایک ایسی شخصیت جس نے تاریخ رقم نہیں کی، تاریخ کے رخ موڑ دیے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دنیا میں مذہب کے نام پر بننے والی پہلی ریاست تھی. تو محمد علی جناح نے یہ کر دکھایا، اور ہسٹری بنانے والے جو ہیں شخصیتیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے. اور ہسٹری کا جو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہسٹری کی امپورٹنس کے حوالے سے سر ونسٹن چرچل جو ہیں وہ برطانیہ کے جو ہیں وہ وزیر اعظم رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں. اس سے پہلے وہ ملٹری سرو کر چکے ہیں، ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا. پھر یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے وہ برطانیہ کے جو ہے منسٹر آف وار بھی رہے ہیں. پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایز اے پرائم منسٹر کام کر رہے تھے برطانیہ کے. تو سر ونسٹن چرچل نے یہ کہا تھا کہ ہسٹری کی امپورٹنس کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا فیوچر اتنا ویژنری کیوں ہوں. اس نے یہ کہا تھا کہ ویژنری میں اس لیے ہوں کہ میں جتنی پیچھے ہسٹری پڑھتا ہوں اتنی ہی آگے میں فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتا ہوں. تو اس میں انہوں نے جو کوٹ کیا تھا سر ونسٹن چرچل نے وہ یہ تھا کہ ٹریجری آف ونسٹن چرچلز وٹ، کہ ونسٹن چرچل کی جو جواب دہی ہے، جو اس کا ٹیلنٹ ہے، جو اس کا وٹ ہے، جو اس کی ذہانت ہے، اس کا جو راز ہے، ٹریجر ہے، وہ ہسٹری ہے. اور وہ ہسٹری کو اسٹڈی ہسٹری ان ہسٹری لائز آل دا سیکرٹس آف اسٹیٹ کرافٹ، کہ ریاست کے جو امور ہیں ان کو بہتر چلانے کے راز جو ہیں وہ ہسٹری کے اندر موجود ہیں. تو اس ہسٹری کی اس اہمیت کو لے کر میں اس ٹاپک کو آج کے جو محمد علی جناح کے ساتھ جو لنک کرتا ہے اردو لینگویج کا ایشو، اس کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. اچھا، یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کے مخالفین جو تھے وہ صرف ہندوستان کے کانگریس کے جو پارٹی تھی وہ نہیں تھی، انگریز صرف نہیں تھے، انڈین نیشنل کانگریس اس میں شامل سر فہرست تھے، برٹش کالونیل پاور تھے جو پاکستان بننے نہیں دینا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی جو تھے، مسلم فورسز بھی جو تھیں وہ پاکستان کے مخالفت میں تھے. اس میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، خاکسار، پنجاب یونینسٹ پارٹی اینڈ مینی پولیٹیکل لیڈرز آف دیئر ریسپیکٹیو ریجنز دے ور ناٹ ان فیور آف کریشن آف پاکستان. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان خلق ہو. ان کا بعد میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا، ان مسلم فورسز سے پوچھا گیا کہ آپ تو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، تو ایسا اب آپ پاکستان میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں چیزوں میں، جب پاکستان تک خلق ہو گیا، پاکستان انڈیپینڈنس ٹیک کر گیا ہے. تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں اسلامی ریاست نہیں بنے گا، اس لیے ہم اس کی مخالفت کیا کرتے تھے. اینی ویز دیز ور دا اپوننٹس جو پاکستان بننے کے مخالفین میں تھے. مگر محمد علی جناح واز دی پرسنالٹی جنہوں نے ان سب سے پاکستان کو الگ کرا کے دکھایا. اور کہا یہ جاتا ہے، مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر محمد علی جناح کانگریس کی طرف چلے جاتے اور گاندھی اور نہرو جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے اور وہ یہ کہتے ہم نے پاکستان بنوانا ہے، اور اگر محمد علی جناح یہ نہ چاہتے تو کبھی بھی پاکستان نہیں بن سکتا تھا. 100 گاندھی اور 100 نہرو مل جاتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک ادھر مسلمان، ادھر جو ہے قائد محمد علی جناح کے پاس اتنی طاقت تھی اپنی ٹیلنٹ کی کہ انہوں نے ان مخالفین سے پاکستان کو خلق کرنے میں کامیاب ہو گئے. محمد علی جناح کا اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ محمد علی جناح نے 1948 میں اپنا ایڈریس کیا ڈھاکہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ اردو وڈ بی دا نیشنل لینگویج. یہ 24 مارچ 1948 میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایسی اسٹیٹ میں کہ جب ایک اسٹیٹ میں ایک ریاست کا ملک کے ایک حصے میں بنگالی بولی جاتی ہے اور ملک کے دوسرے حصے میں جو جس کے 4 صوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اردو زبان سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. مگر محمد علی جناح نے اردو وڈ بی دا نیشنل لینگویج ان 1948 میں اس کا اعلان کیا. تو اس کو انہوں نے مخالفین نے جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ مظاہرے ہونا شروع ہو گئے اس کے اعلان کے بعد. اور جب اردو کو جو ہے ایز اے قومی زبان اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. ستمبر 1948 میں جب محمد علی جناح کا انتقال ہوتا ہے تو مشرقی بنگال میں مظاہرے
شروع ہو گئے، اور یہ احتجاج اس وقت تک رہا جب تک کہ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں اردو اینڈ بنگالی ول بی دا نیشنل لینگویجز، دونوں زبانوں کو قومی زبانیں قرار دینے کا اعلان کر دیا گیا. In order to remove the insensitivity and incomprehension of sanctity of a language، کہ کسی بھی لینگویج کی انسینسٹیوٹی اور انکمپریہنشن، اس کی لینگویج کا ایک تقدس ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک تقدس ہوتا ہے. اس زبان کے پیچھے صرف زبان نہیں بلکہ اس کا ثقافت، اس کا رہن سہن، اس کے لوگوں کی سوچ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کی فیلنگز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 1956 کے آئین میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو اور بنگالی دونوں کو جو ہے وہ نیشنل لینگویجز کا درجہ دے دیا گیا. The opponents declared language issue as the main cause of separation of East Pakistan. مگر کیا ہوا کہ مخالفین نے اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا، یہ کہا کہ جی ایسٹ پاکستان بننے میں، سپریشن آف ایسٹ پاکستان میں جو ہے لینگویج ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہی محمد علی جناح ہے جو 1948 میں اردو زبان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. مگر یہی محمد علی جناح ہیں جنہوں نے یونائٹڈ بنگال تقسیم کے خلاف لوگوں کی، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈسپرسمنٹ کے لوگ جو ہیں ڈسپرس ہو رہے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہیں، لوگ مہاجرین بن کے جو ہے وہ آنے کی صورتحال میں، اس چیز کو بچانے کے لیے محمد علی جناح نے 1947 میں وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک خط لکھا تھا. مئی 1947 میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آئی شیل بی ڈیلائٹڈ دے ہیز مچ بیٹر ریمین یونائٹڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ، کہ بنگال کو، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال، بنگال کے دو حصے تھے، بنگال کو متحدہ رہنے دیا جائے اور انڈیپینڈنٹ رکھ دیا جائے. وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کو نہیں لانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہیں، کیونکہ محمد علی جناح ان کی انفرادی کلچر سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھے. although they were Muslims but لیکن محمد علی جناح انہیں جانتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم شیور دے وڈ بی آن فرینڈلی ٹرمز ود اس، کہ ان کے تعلقات ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں گے اور آپ ان کو متحدہ بنگال رہنے دیں، اور متحدہ بنگال کے اندر ایک جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ایک جو ہے جو حکومت جو ہے وہ بن جائے، اور اس میں حسین شہید سہروردی کو جو ہے وہ متحدہ بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے ماننے کو تسلیم کیا. محمد علی جناح متحدہ بنگال کی آزادی کے حق میں تھے. وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ خط جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایکسپریس کیا. یہ وہی شخصیت ہیں جو جن کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اردو کو جو ہے زبان قرار دے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ لینگویج کی سینکٹیٹی کو جو ہے وہ مجروح کیا. سپریشن آف ایسٹ پاکستان جو ہے، اب ذرا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں، اس میپ کو آپ سب جانتے ہیں لیکن میں ذرا میپ یہاں پہ اس لیے لانا چاہ رہی تھی تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے، آپ یہاں سے میں آپ کو ہائی لائٹر لے کے چلتی ہوں، یہ جو ہے یہ بنگلہ دیش، یہ کلکتہ جو کہ متحدہ ایسٹ انڈیا کی طرف تھا، اور یہ بنگلہ دیش تھا جس میں 1971 میں ایسٹ پاکستان. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ، اور اس 1000 میل کے فاصلے میں انڈیا کی پوری کوششیں کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جو ہے اس طرح اس کے لیے ایشوز کھڑے کر دیے جائیں کہ یہ سمٹ نہ پائیں، اور اس نے اپنا اوورٹلی اینڈ کوورٹلی پوری طرح سے اپنا کردار ادا کیا. دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ اور ہندوستان جیسا دشمن ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح بنگال کے منفرد زبان، ثقافت اور رہن سہن جو مغربی پاکستان سے قطعی مختلف تھا. مغربی پاکستان اور یہ ایسٹ پاکستان تھا جس کے درمیان اتنا فاصلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فاصلے کے ساتھ ساتھ ان کا کلچر، ان کا رہن سہن اگرچہ مسلمان تھے مختلف تھا، جس کو لے کر محمد علی جناح نے اس چیز کو کلیئرلی لکھا تھا کہ اردو شوڈ بی دا نیشنل لینگویج، جو کہ جس کے اندر یہ یونائٹ کرنے کی جو ہے وہ حیثیت، یونائٹ کرنے کی طاقت موجود تھی اردو زبان میں. اچھا، محمد علی جناح کا متحدہ بنگال کے الگ ریاست بننے کے تصور کو، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو میں نے دکھایا ہے، دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ محمد علی جناح نے متحدہ بنگال کی الگ ریاست بننے کے تصور کو قبول کرنے میں بنگال کی انفرادیت کو مد نظر رکھا تھا، اور ان کے مطابق متحدہ بنگال زیادہ طاقتور طریقے سے ترقی کرے گا، اور برطانوی
اینگر جو تھا برطانیہ جو اس مسلمانوں متحدہ بنگال یا بنگال کے مسلمانوں سے خاص طور پر زیادہ خائف تھا، کیونکہ یہ مسلمان بنگال کے وہ مسلمان جنہوں نے جنگ پلاسی میں 1757 میں بھی اہم کردار ادا کیا، پھر 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، اس میں بھی بنگلہ دیش کے مسلمان سپاہی جو تھے وہ سر فہرست صف اول میں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنگال جو ہے زیادہ زیر عتاب رہا انگریزوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل قدرتی آفات، سیلاب، قحط مشرقی بنگال بد انتظامی کا شکار تھا۔ محمد علی جناح یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے متحد رہے اور محمد علی جو ہے بنگال جو ہے وہ ترقی کرے، متحد رہ کر اپنا انڈیپینڈنٹ اپنا وزیر اعظم ان کا ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر سامنے آئے۔ مگر 1947 میں محمد علی جناح نے ہابسن چوائس کے تحت بنگال کی تسلیم کو قبول کیا۔ محمد علی جناح نے کہا ٹو امیجن پاکستان وداؤٹ کلکتہ از ٹو ویژوائز اے ہیومن بینگ وداؤٹ اے ہارٹ، کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کا بغیر دل کے ہونا۔ اردو ایز اے نیشنل لینگویج جو ہے اس کو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اردو بنگالی زبان کو قومی زبان کیوں قرار دیا گیا، اس میں دو عناصر ہیں۔ اردو بطور زبان کے ساؤتھ ایشیا کے استعمال میں زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، جس میں ہندوستان کے یو پی اور بہار بھی شامل ہے، اور خاص طور پر مغربی پاکستان کے تمام حصوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مگر یہ زبان اردو جو ہے مجموعی طور پر اگر میں دیکھوں تو 7 سے 8% لوگ اردو بولتے ہیں، پاکستان میں باقی اپنے اپنے علاقائی زبانیں بولتے ہیں، مگر اس زبان کے اندر اردو کی زبان کے اندر متحد کرنے کی قوت موجود ہے، جو کہ جس کی وجہ سے اردو کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ دوسرا عنصر کچھ ایسا بھی تھا کہ بنگال کے وہ رہنما جن کا رجحان اردو زبان کی طرف زیادہ تھا، انہوں نے قائد کو یہ مشورہ دیا کہ اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے۔ جو بھی وجہ تھی، قائد اعظم نے زبان کے بارے میں خیالات کو اچھالنے والے ہندوستان نے کوئی کسر نہ چھوڑی پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ محمد علی جناح کی اردو زبان کی حمایت کے پیچھے ایک ایسی زبان تھی جس کو زیادہ طور پر بولا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہماری سرکاری زبان کمیونیکیشن لینگویج جو ہے آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ اب محمد علی حال ہی میں جو ہے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا 2015 میں 8 سپٹمبر 2015 کو ایک ورڈکٹ دیا ہے کہ آرٹیکل 251 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے ٹرو اسپرٹ کے تحت اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس کو یہ ڈائریکشن دیا کہ اردو کو جو ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے اور اس کو بنایا جائے، اس کو جو لینگویج ہے انگلش لینگویج جو ہے اس کو ختم کر کے اردو کو جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ یہ ورڈکٹ آئی 2015 میں، جس کے اوپر عمل درآمد جو ہے کرنے کی جو ہے وہ ابھی تک اسٹل اٹ از اویٹڈ۔ آرٹیکل 251 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے جس کو سپریم کورٹ فیور کر رہا ہے، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، اس کا آرٹیکل 251 یہ کہتا ہے کہ دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو اینڈ ارینجمنٹ شیل بی میڈ فار اٹس بینگ یوز فار آفیشیل اینڈ ادر پرپزز ود ان 15 ایئرس فرام دا کمنسنگ ڈے۔ پہلا 251 آرٹیکل کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیشنل لینگویج اردو ہوگی، اور ایسے تمام انتظامات کیے جائیں کہ 15 سال کے اندر، اس آئین کے نافذ ہونے کے 15 سال کے اندر جو ہے وہ اردو کو ہی قومی زبان بنا دیا جائے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے 251 آرٹیکل 251 کا 2 کا سبجیکٹ ٹو کلاز 1 دا انگلش لینگویج میں بی یوز فار آفیشیل پرپز انٹل ارینجمنٹس آر میڈ فار اٹس ریپلیسمنٹ بائی اردو، کہ آہستہ آہستہ انگریزی کو ختم کر کے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اردو کو کر دیا جائے، اردو جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرے انگریزی کو ود دا پیسج آف ٹائم، اس طرح کے ارینجمنٹ کیے جائیں ایٹ دا لیول آف گورنمنٹ۔ آرٹیکل 251 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ پریجوڈائز، کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک نیشنل لینگویج قرار دے دی ہے، ٹو دا اسٹیٹس آف دا نیشنل لینگویج اے پروونشل اسمبلی میں بائی لا، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اب قانون کے مطابق قانون کے ذریعے پرسکرائب میئرز فار ٹیچنگ پروموشن اینڈ یوز آف پروونشل لینگویجز ان ایڈیشن ٹو دا نیشنل لینگویج، کہ قومی زبان کے ساتھ ساتھ ان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کی پروموشن، ان کی ٹیچنگ، ان کے لیے بھی وہ اپنی لا میکنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک نیشنل لینگویج دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پروونسز کو یہ الاؤ کر رہا ہے کہ وہ اپنی صوبائی زبانیں جو ہیں وہ ان کی پروموشن کے لیے ان کی ٹیچنگ اور ان کے میز جو ہیں وہ ٹیک کر سکتے ہیں۔ یعنی پابندی نہیں لگا رہا کہ جی آپ صرف اردو جو ہے وہ کریں گے، بلکہ دوسری لینگویجز کو بھی جو ہے پروموشن کی جو ہے پوری طرح سے موقع دیا جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ کنکلوژنس کرتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اردو ایز اے کنٹریبیوٹو فیکٹر ان دا سپریشن آف دا ایسٹ پاکستان از ناٹ ٹرو، کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد علی جناح جو ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے 1948 میں اگر اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا تو ان کے اعلان میں کوئی تضاد ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے ویژن اور قابلیت نے پاکستان جیسی ریاست معرض وجود میں لے آئی۔
کیا وہی شخصیت کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو دشمنوں کے ارادوں کو کامیاب کر دے، نفرت کا بیج بو دے؟ مشرقی پاکستان ہماری اپنی دیگر غلطیوں کی وجہ سے ہم سے الگ ہوا ہے، اس میں ہندوستان کا اوورٹلی اور کوورٹلی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ محمد علی جناح کا متحدہ بنگال کی ایک الگ ریاست کے قیام کی حمایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد علی جناح جو تھے وہ بنگال کے انفرادی شخصیت، انفرادیت کو مانتے تھے، سمجھتے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو متحدہ بنگال کو جو ہے وہ قائم کرنے کی بات کی تھی، مگر جس کو مخالفین نے جو ہے ہندوستان کے جو مہا سبھا گورنمنٹ تھی انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کرنٹ جو ہماری سچویشن ہے، میں نے بتا دیا کہ ہم 2015 میں سپریم کورٹ نے اعلان کیا، ورڈکٹ دیا گورنمنٹ کو کہ آپ اردو لگا دیں، انگریزی کو ایسا ایسا ریپلیس کریں، مگر ابھی تک جو ہے وہ ایفرٹس جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ ایز اے نیشنل لینگویج جو ہے وہ نہیں ہے اردو، اور ابھی بھی آفیشیلی کورسپونڈنس جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ انگریزی زبان میں کی جاتی ہے۔ ابھی میں اگر دیکھوں تو اردو مجھے اگر کہیں بولتے ہوئے نظر آتے یا لکھے ہوئے کبھی لیٹر آ جاتے ہیں، خط لکھے آ جاتے ہیں، تو وہ صرف اردو یونیورسٹی آف کراچی کے اردو میں لیٹر لکھے ہوئے آ جاتے ہیں، یا مقتدرہ قومی زبان اردو لینگویج اتھارٹی جو اسلام آباد میں ہے، شاید وہ جو ہے وہ اردو زبان میں جو ہے وہ لیٹرز جو ہیں وہ کورسپونڈنس جو ہے وہ کرتی ہوگی۔ ریسٹ آف دا یعنی یو کین سے کہ 99% جو ہے وہ انگلش لینگویج جو ہے وہ اسٹل جو ہے ہماری آفیشیل کورسپونڈنس لینگویج جو ہے وہ ہے۔ سو یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا محمد علی جناح کی شخصیت کے ساتھ اردو لینگویج کے ایشو کو جو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس کو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کاز فار سپریشن آف ایسٹ پاکستان، دیٹ جسٹ ڈونٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، بیکاز محمد علی جناح ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کوئی فیکٹر جو ہے وہ بو دیں جو کہ پاکستان کی علیحدگی کا اس طرح کا باعث بنے۔ ایسٹ پاکستان کی سپریشن جب ہوئی ہم سے، اس کے سو مینی ادر کازز، ویری سالڈ کازز موجود ہیں جو کہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو مزید اگر انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے تو سپریشن آف دا ایسٹ پاکستان کی جو ہے مختلف اس پہ ٹاپکس لکھے گئے ہیں، وہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سو اور کرنٹ سینیریو جو ہے وہ اردو کا وہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ دے دیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو نالج ورسز نالج کا جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، اس لیکچر کو اور میرے جو باقی لیکچرز ہیں ان کو اپلوڈ کریں، ان کو فارورڈ کریں، شیئر کریں ود ادر اسٹوڈنٹس، تاکہ میکسیمم لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔